अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज हम बात करेंगे, हमारा मौजू है दज्जाल के बारे में। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यानी हमारा टॉपिक है दज्जाल के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द भरा बयान। देखिए, सही मुस्लिम में है कि एक दिन सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया और इस तरह इसे बुलंद किया, पस्त किया कि जो सहाबा थे वो ये समझे कि कहीं मदीने के नखलिस्तान में वो मौजूद ना हो। फिर जब सब सहाबा लौट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए, तो सहाबा के चेहरों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लिया, समझ गए और पूछा क्या बात है। तो सब सहाबा ने बयान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बताया उनके बारे में, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े सहाबा कराम कि वो कहीं इधर उधर मौजूद होगा तो हम देखें जाके। जब वापस आए, नहीं मिला, वापस आए, नबी करीम ने चेहरे से ही देख लिया, समझ गया कि ये तो दज्जाल कौन है, क्या है, उसके बारे में मालूमात करने के बाद उसकी तलाश में निकल पड़े। तो नबी करीम ने जवाब दिया कि अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो मैं खुद उससे समझ लूंगा, मैं देख लूंगा उसको खुद, अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला। और अगर वो मेरे बाद आया तो हर मुसलमान उससे खुद ही भुगत लेगा। मैं अपना खलीफा हर मुसलमान पर अल्लाह को बनाता हूँ। और जो और वो जो वो जवान होगा, इसकी वो जो दज्जाल है वो जवान होगा, आंख उसकी उभरी हुई होगी। यूं समझ लें कि उन्होंने एक नाम लिया, अब्दुल अजीज बिन कतन, उनका नाम लिया और कहा कि उनकी तरह होगा। तुम फिर सहाबा से फरमाया कि तुम में से जो उसे देखे उसको चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई आयतें शुरू की इब्तिदाई आयात की पढ़े, तिलावत करे। और वो शाम शाम और इराक के दरमियानी हिस्से से निकलेगा और दाएं बाएं गश्त करेगा, जाएगा, इधर भी दाएं तरफ भी जाएगा, बाएं तरफ भी जाएगा। अल्लाह के जो बंदे होंगे वो साबित कदम रहेंगे। और ये भी साथ साहबा से भी कहा कि अल्लाह के बंदो, खूब साबित कदम रहना, उसकी बातों में ना आना। तो सहाबा कराम ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितनी मुद्दत रहेगा, ये सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। और एक दिन, गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए, 40 दिन, नबी करीम ने फरमाया 40 दिन, लेकिन एक दिन एक साल के बराबर, और एक दिन एक महीने के बराबर, और एक दिन एक हफ्ते के बराबर, और बाकी तमाम जो मामूल के दिन होते हैं ना, उनकी तरह होंगे। इन 40 दिनों में से, दोबारा बता रही हूँ, इन 40 दिनों में से एक दिन एक साल के बराबर होगा, और एक दूसरा दिन ऐसा भी होगा जो एक महीने के बराबर होगा, और एक दिन ऐसा होगा जो एक हफ्ते के बराबर होगा। और बाकी जो इन 3 दिनों के अलावा बाकी 40 दिन जो है ना, 40 में से 3 निकाल के बाकी जितने भी हैं, वो मामूली दिनों की तरह होंगे। फिर साहबा ने दोबारा पूछा कि जो जो दिन मतलब जो एक ऐसा दिन होगा जो साल भर के बराबर होगा, एक पूरे साल के बराबर होगा, इसमें एक ही दिन की नमाजें काफी होंगी? सवाल किया उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि अंदाजा कर लो। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी रफ्तार की तेजी, सुरत, यानी कहते हैं ना तेजी को, कैसी होगी? फरमाया, ऐसे जैसे बादल हवाओं से भागते हैं, हवाएं जिस तरह से बादलों को उड़ाकर ले जाती हैं, इस तरह से। फिर फरमाया, एक कौम के पास जाएगा जो उसे झुटला देगी, मना कर देगी, उसका इनकार कर देगी, ये वहां से वापस होगा तो उनके हाथ में कुछ ना रहेगा। यानी एक कौम को जाकर कहेगा कि मैं रब हूँ, मेरे मुझ पर, तो कौम झुटला देगी, मना कर देगी। तो उसको ये, फिर उनके पास जो कुछ होगा
قوم کے پاس، جو قوم اس کو جھٹلا دے گی، بھگا دے گی، ان کے پاس پھر کچھ باقی نہیں رہے گا. وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو، اس کو یہ طاقت ملی ہوئی ہے نا کہ وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو سارے کے سارے خزانے زمین سے نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے. کس کے؟ دجال کے. پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کر دے گا اور اس کے بالکل 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیز رفتار، جس طرح تیز رفتار تیر کی طرح، اتنی تیز رفتاری سے کہ ایک تیر کی رفتار کی طرح، پھر اسے اتنے دور پھینکوانے کے بعد پھر کہے گا، آواز دے گا، تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا واپس آ جائے گا. یہ وہ معجزے دکھائے گا لوگوں کو، کیونکہ وہ خدائی دعویٰ کرے گا نا، یہ وہ معجزے کا دکھائے گا. اب یہ نبی کریم بتا رہے ہیں اس کے بارے میں سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ، اب کیا ہوگا کہ پھر مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس 2 چادریں اوڑے ہوئے، باندھے ہوئے، فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے. جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے. جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی. یہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا حلیہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح چادریں اڑے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کے بازوؤں کے اوپر پر رکھے ہوئے، فرشتوں کے پروں پہ بازو رکھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور موتیوں کی طرح. اور ان کی سانس جب کافروں تک پہنچے گی تو وہ مر جائیں گے، اور ان کی سانس کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک نگاہ جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور باب لد کے پاس ایک مقام ہے فلسطین میں، آپ وہاں اسے جا کر قتل کر دیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح بن مریم. یہ نبی کریم فرما رہے ہیں. پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوگا. کس فتنے سے؟ دجال کے فتنے سے بچایا ہوگا. ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس خاص طور پر آ کر ان کو جنت کی بشارت دیں گے. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اس کی اتنی وہ جو کمال دکھائے گا نا، اس کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو نہیں مانا اور اپنے رب پر ہی یقین ایمان رکھ کے بیٹھے رہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کو جنتی درجوں کی خبر دیں گے. اب کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے، یہ سب میرے نبی فرما رہے ہیں، یہ سب میرے نبی بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تم میرے ان خاص بندوں کو تور کی طرف لے جاؤ، کوہ تور کی طرف. پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے، بالکل ایک بہت زیادہ تعداد میں. بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا. کس کا؟ یاجوج ماجوج کا. بحیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا. جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا، فوراً دوسرا گروہ آ جائے گا یاجوج ماجوج کا. گروہ در گروہ نکلیں گے نا بہت تعداد میں، تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا بحیرہ تبریہ جس کا پانی پی جائیں گے پہلا گروہ نکل کر، ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ کہیں شاید پانی کبھی تھا ہی نہیں اس کے اندر، کبھی بھی پانی نہیں ہوگا، اتنا سوکھ جائے گا. اتنی زیادہ تعداد میں یاجوج ماجوج نکلیں گے کہ وہ اس کا پانی پی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان جن کا اللہ نے حکم دیا ہوگا کہ ان لوگوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ، وہ چلے جائیں گے وہاں. تو حضرت عیسیٰ اور آپ کے ساتھی مسلمان جو ہیں کوہ طور پر اس قدر محصور ہو جائیں گے، محصور رہیں گے کہ ان کے پاس اب کچھ بچے گا نہیں، کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے آج 100 دینار محبوب ہوتے ہیں. یہ نبی کریم نے فرمایا کہ یہ حالات ہو جائیں گے ان کے وہاں. تو اب آپ
اور مومن جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ سے دعائیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی مسلمان کوہ طور پہ چلے گئے تھے وہ سب مل کر دعائیں کریں گے, التجائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے. کس بات کی؟ کہ ان یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات دلا. تو پھر ان یاجوج ماجوج پر ایک بیماری آئے گی. کون سی؟ گردن کی گٹلی کی بیماری اللہ تعالیٰ بھیج دے گا, جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم فنا ہو جائیں گے, ایک دم ان کو موت آئے گی. سب کی گردن میں گٹلی ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر ان کو موت آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے, کیونکہ یہ تو کوہ طور پر محصور ہوئے بیٹھے تھے نا, کہ زمین پر تو سارا یاجوج ماجوج نے قبضہ کر لیا تھا اور ہر چیز کھا پی رہے تھے اور ہر چیز پانی وانی سب پی لیا تھا, ختم کر دیا تھا. اب جب اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی, جو کون سے ساتھی تھے؟ ابھی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, یہ وہ ساتھی تھے کہ جنہوں نے دجال کو خدا نہیں مانا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کوہ طور پہ بیٹھے تھے, اور اتنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا دجال کو لد کے مقام پہ, آج کل وہاں پر ایک وہ ہے ایئرپورٹ بنا ہوا ہے, تو وہاں پہ جب قتل کیا تو اس کے بعد پھر یہ یاجوج ماجوج نکلے. پھر اتنا انہوں نے فساد کر دیا. تو پھر جب حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک گردن کی بیماری, گٹلی میں گردن میں گٹلی والی بیماری مبتلا کر کے اکٹھا ہی سارے سب کو موت دے دیتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پھر زمین پر اتریں گے. یہ نبی کریم بتا رہے ہیں, پورا قصہ بتا رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اتریں گے, مگر زمین میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں پائیں گے جو ان کی لاشوں اور ان کی بدبو سے خالی ہو. پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی, ایک بالش جگہ نہیں ہوگی, ایک بالش کہ یہ جو لوگ اترے ہیں یہ پاؤں کہاں پہ رکھیں, جگہ نہیں ہوگی, اتنی یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی. تو پھر آپ اللہ سے دعا فرمائیں گے اور التجائیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے, التجا کریں گے. تو کیا ہوگا؟ تو لمبی جیسے اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں نا, اس طرح اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا. ایسے پرندے بھیجے گا کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی, خوب لمبی ہوں گی. ایسے بڑے بڑے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا. جو پرندے کیا کریں گے؟ جو ان کی کس کی لاشوں کو؟ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا لیں گے, اور جہاں اللہ چاہے گا وہ جھنڈ پرندوں کا آئے گا اور ان کو اٹھا لے جائے گا, اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں ڈال دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ بارش ہوگی. پھر بارش ہوگی ایسی کہ جس سے ساری زمین دھل دھلا کر بالکل صاف ستھری ہو جائے گی, چمک جائے گی آئینے کی طرح. پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لٹا دے. تو پھر اس دن ایک 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 ایسی ایک اتنا زمین برکتیں ہو جائیں گی, زمین سے اتنی برکتیں ہو جائیں گی, اتنی برکتوں والی خزانے نکلیں گے, اور ہر چیز میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار, آپ سوچئے, یہ نبی کریم بتا رہے ہیں کہ ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا, اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام کر سکیں گے. اتنی برکت ہوگی, اتنی ہر چیز بڑی ہو جائے گی اور اتنی برکت والی ہو جائے گی, اتنی وسیع ہو جائے گی کہ ایک انار ایک پورے گروہ کو, جماعت کو, جو لفظ آیا نا نبی کریم نے فرمایا کہ جماعت کو کافی ہوگا اور سب اس کے چھلکے تلے آرام کر سکیں گے. ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے پیا نہیں جائے گا, ختم نہیں ہوگا, اتنا دودھ دے گی اونٹنی, اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک قبیلہ پورا مل کر بھی ایک اونٹنی کا دودھ پی نہ سکے گا. پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائیں گے, جو تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے ان کو وہ ہوا, اس ہوا کا گزر جو ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کے اوپر ہوگا. جیسے ہی ان کو وہ ہوا لگے گی, کون سی؟ ایک لطیف ہوا, ایک پاکیزہ ہوا, بہترین ہوا. تو ایسے جو ایمان والے مرد ہیں اور جو ایمان والی عورتیں ہیں, اس ہوا کو پاتے ہی اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر جائے گی اللہ کی طرف. اچھے لوگ, نیک لوگ سارے اس ہوا کے چلتے ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, اور بدترین لوگ, برے لوگ وہ باقی رہ جائیں گے.
کیا کریں گے؟ وہ آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے، اور ان لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی. یعنی جو قیامت کے آثار ہوں گے، وہ جب قیامت شروع ہوگی تو اس وقت دنیا میں کون لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اس نیک لوگ تو سارے چلے جائیں گے نا، جب ہوا چلے گی اس کے ساتھ ہی سب کی روحیں پرواز کر جائیں گی. تو جو باقی رہ جائیں گے زندہ، وہ گدھوں کی طرح دھینگا مشتی کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر پھر ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. یعنی کوئی ان کو پھر نہ دین کی سمجھ، نہ عقل، نہ کچھ کرنے کا طریقہ، نہ کوئی ڈھنگ، نہ کوئی اللہ کا خوف، نہ کوئی کچھ بھی پھر ان کے دلوں میں. گدھے کو کیا پرواہ ہے کسی چیز کی، کسی دین کی، کسی مذہب کی؟ اس کو تو صرف اپنے کھانے پینے سے مطلب ہوتا ہے نا، اور اپنی خواہشات سے مطلب ہوتا ہے. تو یہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، اور ان لوگوں پر پھر قیامت قائم ہوگی. تفسیر ابن کثیر سے ہے یہ. تو آپ دیکھیے یہ دجال کی اچھا، اب دجال کے فتنے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں، دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ان کو صرف سن کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا، آپ نے ان کو سننا ہے، ان باتوں کو اپنے بچوں کو بتانا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کو نہیں بتائیں گے تو یہ علم کیسے ٹرانسفر ہوگا، انہیں کیسے پتہ چلے گا، وہ دجال کے فتنے سے کیسے بچ پائیں گے؟ وہ قیامت کی نشانیاں جب تک جانیں گے نہیں، تو پھر قیامت کے بارے میں جب تک پہچانیں گے نہیں، معلومات نہیں ہوگی، تو کیسے وہ اگلی دنیا میں فلاح پائیں گے؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو صرف سن کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ آگے پہنچانا ہے، اپنے بچوں کو خاص طور پہ بتانا ہے. دجال کے نیکسٹ اسی سے ملک جو ہمارا ٹاپک ہے، دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیاں. غور سے سنیے. ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں ہی صرف کر دیا. یعنی نبی کریم نے خطبہ دے رہے تھے، تو اس خطبے میں آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر خطبہ وہ کس دن دے رہے ہوں گے؟ جمعے کے دن ہی دے رہے ہوں گے نا خطبہ. تو اپنے ایک خطبے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا واقعہ بیان کرتے کرتے اور دجال سے ڈراتے ڈراتے ہی ایک بڑا ٹائم لگایا، بڑا ٹائم حصہ اس کا اپنے خطبے کا دجال کے بارے میں بتایا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم نے کتنا اس ٹاپک کو اہم سمجھا. جبھی تو اس ٹاپک کو اللہ کے نبی نے اتنا ٹائم دیا. تو یہ ٹاپک صرف قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے نبی نے اس کو بہت ٹائم دیا. اور اپنے خطبے میں فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس فتنے سے بڑا نہیں ہے. یعنی کہ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے، جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر آخر تک جتنے بھی فتنے ہوئے اور ہوں گے، ان سب سے بڑا فتنہ ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے. سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو دجال کے بارے میں بتایا ہے. اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو. وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا. ظاہر نبی کریم صحیح بتا رہے نا کہ اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی امت نہیں ہے، تو پھر دجال جو اب تک نہیں آیا تو کب آئے گا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم میری آخری امت ہو. تو لازمی بات ہے نا کہ اب ادھر ہی اسی امت کے سامنے یہ دجال نکلے گا. تو پھر نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ نبی کریم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ اگر میری زندگی میں نکلا تو میں تو اس سے خود نپٹوں گا، اور اگر یہ بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنا آپ اس سے بچانا پڑے گا. ہر شخص کو، ہر ایک مسلمان کو خود کو اس سے بچانا پڑے گا. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں. اور پھر فرمایا نبی کریم نے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا. کون؟ دجال. دائیں بائیں گھومے گا ادھر ادھر. اور اے لوگو، اللہ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا،
سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت بتاتا ہوں جو نبی نے اپنی امت کو جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. اللہ اکبر. میرے نبی کا انداز دیکھیے. میرے نبی نے اپنے خطبے میں کتنا زور دے کر لوگوں کو پکار کے کہا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، دیکھو دیکھو میں تمہیں ثابت قدم رہنا، یعنی اپنے رب پر جو تمہارا ایمان اور یقین ہے اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا. اور سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت بتاتا ہوں جو پہلے کبھی کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ثابت قدم رہنا. اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں وہ صفت بتاتا ہوں. صفت کیا تھی؟ وہ ابتدا دعویٰ کرے گا، یعنی سب سے پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. کون؟ دجال اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ نبی کریم کے الفاظ ہیں کہ یاد رکھنا میری امت کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر وہ آ کے کہے گا کہ میں نبی ہوں تو مت یقین کرنا اس کا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. دجال اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا اور کہے گا میں خدا ہوں. بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یعنی وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو نبی نے بتا دیا کہ سب سے پہلے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو یاد رکھنا نبی تو میں ہوں آخری، اور اللہ خدا کے سوا، خدا کو اس دنیا میں ان آنکھوں سے، جو آنکھیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. تو وہ بھلا کیسے خدا ہوگا؟ ہاں مرنے کے بعد دیدار باری تعالیٰ ہو سکتا ہے. یہ بھی نبی کریم کے الفاظ ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. اور سنو وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض کے ہر ایماندار آدمی پڑھ لے گا. دیکھیے نبی کریم نے کیسے اس کی نشانیاں بتائیں، اس کی باتوں کا انداز بتایا. تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو ضرور بتانی ہے کہ وہ نکلے گا اسی امت پر، کیونکہ اب اس کے بعد تو کوئی امت نہیں، کوئی نبی نہیں، آخری امت ہے، اسی پہ نکلے گا اور سب سے پہلے دعویٰ کر دے گا کہ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا کہ میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہی نہیں. سمجھ جانا کہ یہ جھوٹا ہے. اور پھر وہ کہے گا میں تو خدا ہوں. تو یاد رکھنا کہ خدا ان آنکھوں سے تو تم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہاں آخرت میں دیدار نصیب ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کو وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ والا. تو اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، تو آپ کا رب کبھی کانا نہیں ہو سکتا. اور دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے کافر لکھا ہوا ہوگا. جس سے پڑھے لکھے تو پڑھیں گے، ان پڑھ بھی پڑھ لیں گے. ہر ایمان والا شخص جو ہوگا، جو ایمان جس کے دل میں ہوگا، وہ اس کو پڑھ لے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں یہاں تک کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو بڑھانے والے عمل بھی کرنے. ایمان والا آدمی پڑھ لے گا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر. اور پھر نبی کریم نے آگے کیا بتایا سنیے، کہ فرمایا کہ اس کے ساتھ آگ ہوگی، ایک ہاتھ پہ آگ ہوگی اور دوسری طرف باغ ہوگا. ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا. اس کی جو آگ ہوگی دراصل وہ جنت ہے، اور اس کا جو باغ ہوگا دراصل وہ جہنم ہے. یعنی وہ الٹا دکھائے گا. سنو نبی کریم نے فرمایا سنو تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. یاد ہوں گی تو پڑھے گا نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو، شروع کی جو 10 آیتیں ہیں یا 3 آیتیں ہیں، انہیں ضرور یاد کیجئے. کہ پھر اللہ کے نبی فرما رہے نا کہ وہ آگ میں ڈالے تو وہ جسے ڈالے وہ اللہ سے فریاد رسی چاہے، اللہ سے کرے فریاد رسی، اور کیا کرے؟ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے. اس کی وہ آگ جس میں وہ بندے کو ڈالے گا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی بن جائے گی. کیسی؟ جیسے خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جب نمرود نے آگ جلوائی تھی اور وہ پھر آگ اللہ نے ٹھنڈی کر دی تھی، ابراہیم کو آگ میں پھکوایا تھا، بالکل اس طرح ٹھنڈی ہوگی. یہ میرے نبی نے فرما دیا. اور پھر مزید نبی نے کیا فرمایا کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے اپنا رب مان لے گا کیا؟ تو وہ جو ہے بندہ وہ اقرار کر لے گا، وہ کہے گا ہاں. اتنے میں 2 شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے
اور وہ اسے کہیں گے کہ بیٹے یہی تیرا رب ہے، تو اس کو مان لے۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ مردے کو زندہ کرے گا، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا نا کہ وہ مردے کو جو زندہ کرے گا تو وہ اصلی والے مردے نہیں ہوں گے، وہ تو شیطان ہوں گے۔ تو اس کو وہ شیطان سامنے کھڑے ہو جائیں گے اس کے ماں باپ کی شکل کے بن کے، اور اس بندے سے کہیں گے کہ تم اس کو اللہ مان لو، یعنی وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا جو لوگوں کا ایمان خراب کرے گا۔ تو یہ نبی کریم نے یہ بتایا۔ پھر مزید بھی یہ بتایا کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا 2 ٹکڑوں کو، لیکن پھر بھی یہ بھی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے، چنانچہ یہ اسے اٹھائے گا بٹھائے گا، اور یہ خبیث پھر اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو خدا کا دشمن ہے، اور تو دجال ہے، وہ بندہ یہ جواب دے گا۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں آگے کہ خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ اور وہ بندہ یہ جواب دے گا کہ تو جو ہے دجال ہے، اور جو میرا رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اب تو مجھے خدا کی قسم مجھے پہلے سے، کیونکہ تم نے مجھے اس کو آرے سے چروا دیتا ہے نا، 2 ٹکڑے کراتا ہے، پھر اس کو دوبارہ ملاتا ہے، پھر اس سے پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، اب تو مجھے اور یقین آ گیا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو دجال ہے، تو اللہ کا دشمن ہے۔ دوسری ایک سند ہے، اس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا، یعنی کہ نبی کریم نے اس کے بارے میں کتنی اچھی بات کہی کہ دیکھیے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا وہ میرے امت کا سب سے بلند درجہ امتی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب ہی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا، یعنی کہ ان کا وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا بہادر شخص اور اس طرح جو دجال سے مقابلہ کرے گا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہی ہوں گے۔ اور وہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب تک وہ شہادت ان کی نہیں ہوئی ہم یہی خیال کرتے رہے، یعنی ان کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر یقین تھا پورا کہ دجال نکلے گا، اور وہ اس کے لیے سوچتے تھے اور تیاری کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے دین پر قائم رہنا ہے، تو وہی سوچتے تھے کہ شاید حضرت عمر اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ یہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ خیال کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے دے گا، یعنی بارش کا، اور آسمان سے پھر خوب بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار کا حکم دے دے گا، کہے گا پودے اگاؤ، اگانے کا حکم دے گا تو زمین سے پیداوار اگ جائے گی، ایک دم فصلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ قبیلے اس کو نہیں مانیں گے، تو اسی وقت ان قبیلوں کی تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا، پھر ان سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو، تو جو اس کو خدا مان لے گا اسی وقت اس کے حکم سے ان لوگوں پر کیا ہوگا، آسمان سے بارش ہو جائے گی، ان کی زمین میں پھل پھول کھیتیاں خوب اگ جائیں گی، ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے دودھ والے ہو جائیں گے، یعنی ان پر خوشحالی آ جائے گی جو اس کو رب مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے تو یہ ان کے اوپر سے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین، یعنی تمام ملک تمام ممالک کا دورہ کرے گا، وہ صرف مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو یہاں ہر راستے پر فرشتوں کو کھلی تلواریں لیے ہوئے پائے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے، پہرہ داری کر رہے ہوں گے، اپنی اپنی تلواریں لے کر، کھلی تلواریں لے کر فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پہ کھڑے ہوں گے تلواریں لے کر۔ تو کیا ہوگا، تو سنجا کی انتہائی حد پر ضریب احمر کے پاس ٹھہر جائے گا، ایک جگہ ہے مکہ سے پہلے۔ پھر مدینہ میں کیا ہوگا کہ 3 بھوچال آ جائیں گے، اس کی وجہ سے منافق مرد اور جس قدر منافق عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں جا ملیں گے، یعنی
اس کی جب خبر جائے گی نا وہاں تو ایک بھوچال سا آ جائے گا، اور جو لوگ بھی منافق ہوں گے، جو دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، اپنے منافقت کے زندگی میں ہوں گے، وہ عورتیں اور وہ مرد خود بخود نکل کر چلے جائیں گے، اور جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا ہوگا یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اس سے پہلے حد کے اوپر، جس جگہ کا نام میں نے آپ کو بتایا وہاں ضریب احمر کے انتہائی سنجا کے انتہائی حد پر، ضریب احمر کے پاس وہ ٹھہرا ہوا ہوگا، تو یہ جتنے عورتیں اور مرد ہوں گے نا منافق، وہ سب مدینہ سے نکل کر جا کر یہ اس کے لشکر میں چلے جائیں گے، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح سے اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، دور پھینک دے گا، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور اس دن کا نام الخلاص ہوگا، الخلاص۔ تو آپ یہ دیکھیے نبی کریم نے کتنی اس کی تفصیل بتائی ہے ہمیں، کہ وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا نا، تو وہ راستے میں ایک جگہ پہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں وہ ٹھہرا ہوا ہوگا، تو مدینے کے لوگ منافق جو ہوں گے وہ خود ہی جا کے اس کے لشکر میں عورتیں اور مرد دونوں مل جائیں گے، تو مدینہ بالکل برے لوگوں سے پاک صاف ہو جائے گا، جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے۔ اور اس دن کا نام، جس دن یہ عمل ہوگا، اس دن کا نام ہوگا الخلاص، خلاص کہتے ہیں نا، ختم، خلاص۔ اچھا، ام شریک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ تو فرمایا اول تو ہوں گے بہت ہی کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ امام پچھلے پیروں پر پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اور اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ نماز سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو، بس کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لیے ہوئے موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے خدا نے مقرر کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، یعنی چوٹ کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا، اسے یعنی کہ نکل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، چوٹ تو تجھے ضرور، ضرب تو ماروں گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اب یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، انہیں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی، ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، جدھر چھپے گا یہودی وہیں سے آواز آئے گی، آ مسلمان اسے مار ڈال۔ ہاں، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، ببول کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، اس کے پیچھے یہودی چھپیں گے تو وہ درخت نہیں بولے گا، باقی ہر چیز جہاں یہودی چھپے گا، حتیٰ کہ درخت، پتھر، پودے، دیوار، ہر چیز بول پڑے گی اے مسلمان یہ چھپا ہے یہودی، اس کو مار ڈال۔ ببول کا درخت نہیں بتائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، انصاف والے ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے گلے یعنی ریوڑوں کے ساتھ اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا پھرتا ہے، تمام زمین میں اسلام اور اصلاح ہوگی، اس طرح بھر جائے گا اسلام، اس طرح جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہی ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف، ختم، زمین مثل سفید چاندی کے منور ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا،
ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی اتنی قیمت پہ ملے گا، اور اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا کہ بیل کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ کیا ہے؟ بیل اتنا قیمتی کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں شروع ہو جائیں گی، ہر طرف کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی، اس لیے بیل قیمتی ہو جائے گا، جبکہ جنگیں نہیں ہوں گی اس لیے گھوڑے کی قیمت گر جائے گی۔ دجال کے ظہور سے دجال کے ظہور سے 3 سال بیشتر، 3 سال پہلے، دجال کے نکلنے سے پہلے سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، پھر یہی حکم زمین کو ہوگا اور اپنی پیداوار 2/3 وہ زمین بھی کم کر دے گی۔ پھر تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، نہ زمین سے کوئی پیداوار ہوگی، تو تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا اور سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا ہوگا، ان کی غذا کا ذریعہ۔ یعنی کہ جب کوئی آسمان سے قطرہ بارش کا نہ اترے گا اور زمین سے ایک بھی پیداوار نہ ہوگی تو پھر لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ جب نبی کریم سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی غذا ہوگی لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ یہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو سکھائیں بلکہ لکھوائیں۔ تو آپ اس کی اہمیت دیکھیے کہ یہ جو احادیث ہیں اس کے بارے میں ہمارے جتنے بھی سلف تھے، سلف صالحین اور ہمارے بزرگ بڑے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ تمام باتیں آگے بڑھائیے اور اپنے بچوں کو اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں، تو دجال کا ظہور جو ہے وہ اسی امت کے سامنے ہوگا، تو اس کو ساری معلومات ہونی چاہیے کہ اس کو کس طرح اس سے نپٹنا ہے اور کس طرح اللہ کا ذکر اپنے ہونٹوں پر رکھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو نبی کریم سے پوچھا گیا کہ جب اتنی سخت قحط سالی ہوگی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، تو نبی کریم نے فرمایا کہ لوگ جیسے پوچھا گیا کہ لوگ زندہ کیسے رہیں گے، تو نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر۔ تو اس میں بہت بڑا لیسن پوشیدہ ہے، کیا؟ یہی کہ ہمیں آج بھی ہمیں اس بات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی اپنے گھر میں روزی رزق کی کمی ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، تو اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر غم کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، حتیٰ کہ بھوک میں جب لوگ پڑھیں گے تو انہیں غذا کی ضرورت بھی باقی نہ رہے گی، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت کا کتنا بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بھی نجات انہی لوگوں کو ہوگی۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات آگے اپنے لوگوں کو تک بڑھانی چاہیے کہ اللہ کا ذکر بہت ایک اہم چیز ہے کہ جو ہر وقت ہماری زبان پر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا فتنہ رکھا اس دنیا میں جو کہ پیش آنا ہے، اور تمام نبیوں نے اس کے بارے میں اپنی امتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تمہارے سامنے دجال نکلے گا تو یہ اس کی نشانیاں ہوں گی۔ تو ہمارے نبی نے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ کبھی بھی وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو نہ ماننا، کیونکہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ وہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، کبھی نہیں ماننا، کیونکہ اس دنیا کی ان آنکھوں سے تم رب کو نہیں دیکھ سکتے، تم رب کا دیدار کرو گے لیکن آخرت میں۔
اور اس کی کسی بات کو نہ ماننے والا اور اللہ ہی پر یقین رکھنے والا امتی سب سے بہترین امتی ہوگا، اور اس کے درجے بہت بلند ہوں گے، چاہے کہ وہ اپنی طرف سے معجزے دکھائے گا، کہ وہ مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، اچھا کھیتیوں کو ہرا کر دے گا، جو اس کی خدائی کا دعویٰ مانیں گے ادھر، کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ چیزیں رکھ دی نا، یہ لوگوں کو آزمانے کے لیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں نے اس کو نہیں مانا ان کی چیزیں کم ہو گئی، ہاں کم ہو جائیں گی، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا کہ جو اس کو نہیں مانیں گے ان چیزیں کم ہو جائیں گی، تو یہی تو آزمائش ہے کہ چیزیں کم ہو بھی گئی تو ہو جانے دو، آپ کے پاس اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ ہی کافی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس کے رب ہونے کا اقرار کر لیں گے اور کہیں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ان کے سب چیزیں ان کی بڑھ جائیں گی، اور ان کے جانور اور کھیتیاں اور سب اس میں برکت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی غلط کام سے کوئی چیز اگر بڑھ جائے تو اسے اپنا لینا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر ہر حال میں، چاہے آپ کے پاس رزق زیادہ ہو چاہے کم ہو، ہر حال میں اپنے رب سے ہی جڑے رہنا ہے، اور اسی پر یقین اور ایمان رکھنا ہے، اور اپنے ایمان کی زندگی اور موت کی دعا بھی کرنی ہے، اور اپنے ایمان کو بڑھانے والے اعمال بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گی کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات ضرور یاد کیجئے، کیونکہ اور بچوں کو بھی ضرور یاد کرائیے، اور اس نصیحت کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچائیں کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ شخص دجال کے اس فتنے سے بچے گا جسے اس کی یہ سورہ کہف کی آیات یاد ہوں گی، اور اگر وہ اس کا فتنہ اس پر کچھ بھی اثر نہ کر سکے گا۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کے بارے میں جو درد بھرا بیان ہے وہ آپ نے سن کر اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور دجال کے فتنے اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی آپ کو اس بیان سے کافی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے دل میں اللہ اپنی محبت رکھے، ہمیں ایمان پر سلامت رکھے، اور قرآن سے جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔